अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी हम तुझे गुजारेंगे बाय राहत जबीन। एपिसोड नंबर 8। अम्मी, अब शादी नहीं करनी। नरमीन ने कंधों से हाथ हटा लिए। क्यों? अब्बू का बेटा बनना है, कुछ करना है घर के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, पढ़ना है अभी। उस मुंशी ने समीना ने नरमीन की तरफ रुख मोड़ा। समीना की आंखें सूजी और गला बैठा था। एक पल में बता दिया कि तू बेटा नहीं बेटी है, कमज़ोर है। नरमीन चुप की चुप रह गई। बात करती है। समीना ने तंज़ी अंदाज में सर झटका और उठकर अंदर चली गई। नरमीन बुझकर रह गई। वो लड़की थी, कमज़ोर थी, उसका बाप मर्द था, उसका होने वाला शौहर भी मर्द था। वो दोनों क्या कर सकते थे? बड़ा सा सवालिया निशान उसके जहन की स्क्रीन पर रोशन था। जवाब निदारिद। अनवर हुसैन जब घर से निकला था तो अपने मरने की खबर अखबार में पढ़कर निकला था। 4 बच्चों के बाप ने भूख से तंग आकर नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली, मगर कई घंटे नहर के किनारे बैठने और खड़े रहने के बावजूद वो इसमें कूदने की हिम्मत नहीं कर पाया था। कभी नरमीन हाथ जोड़ देती, कभी समीना, तो कभी छोटे बच्चे पैरों से लिपट जाते। जब इतनी जानों का कफील बनाया है तो वसीला भी तो बना। बहुत देर तक नहर के पानियों पर अपनी फूली हुई लाश देखने के बाद उसे रब याद आया था। भाई, मजदूरी करेगा? किसी ने उसके कंधे पर आकर हाथ रखकर पूछा, तो अनवर हुसैन की गर्दन खुद ब खुद अस्बात में हिल गई। सामने मेरा होटल है, आज लड़का नहीं आया, सफाई करनी है, बर्तन धोने हैं। और उसे तफसील बताता बताता साथ ले गया। इश्तहा अंगेज खुशबुओं के दरमियान भूखे पेट को संभाले वो सफाई करता रहा। गाहक खाना खाकर गए तो अनवर हुसैन ने प्लेट में बची रोटी के टुकड़े को उठाकर सूंघा। पेट में बल पड़ गए। मालिक ने देख लिया। अनवर, भूख लगी है तो पहले रोटी खा ले। नहीं, उसने टुकड़ा प्लेट में रख दिया। मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। मालिक की आंखें भीग गईं। उसने अपने हाथों से सालन रोटी पैक की। जा अनवर, पहले अपने बच्चों को खिला, फिर वापस आ। अनवर ने बेयकीनी से उस शॉपर को देखा, फिर उसके पैरों में पहिए लग गए। अब नहीं आएगा, तंदूर पर रोटी लगाते लड़के ने कहा तो मालिक हंस दिया। भूख एक दिन का किस्सा नहीं होती। आ गया तो ठीक है, ना आया तो समझना मेरे रिस्क में से अपना हिस्सा लेने आया था। लड़के को मालिक की बातें समझ में नहीं आती थीं, इसलिए सर झटक कर रोटी पकाने लगा। सुबह से गुड़ की डली चूस कर खुद को बहलाने वाले बच्चे रोटी पर टूट पड़े। गरम गरम माश की दाल, तंदूर की रोटियां, कटी हुई प्याज और नींबू। अनवर हुसैन जब भी नवाला मुंह में रखता, आंखों से सेल रवां बह निकलता। अभी कुछ लम्हे पहले वो मरने का सोच रहा था। सच में इंसान खसारे में है, नाशुक्रा। मुझे चलना है, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने हाथ खींच लिया। मुझे माफ़ कर दें, सुबह में न जाने क्या क्या बोल गई। समीना शौहर को दरवाजे तक छोड़ने आई थी। पता नहीं मैं भी रब से क्या क्या बोल गया था। वो भीगी आंखें साफ करता दरवाज़ा पार कर गया। वापसी पर वो उस सड़क से गुजरा जहाँ उसकी दुकान थी। वो अक्सर इस दुकान के सामने लम्हा दो लम्हा रुककर गुजरता था, मगर आज कदम जकड़े गए। कुछ लोग उस दुकान पर एक बोर्ड लगा रहे थे, दुकान बराए नीलाम। बोर्ड सीधा हुआ तो अनवर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसकी दुकान नीलाम होने वाली थी? ये नहीं हो सकता, ये मेरी दुकान है, ऐसे कैसे नीलाम हो सकती है? वो बोर्ड लगाते लोगों के साथ भिड़ गया। चल हट, तू कौन होता है? उन्होंने अनवर को धक्का दिया तो वो भपड़ कर बोर्ड की तरफ लपका। बोर्ड अभी फिट नहीं हुआ था, उसके एक ही झटके से ज़मीन बोस हो गया। तेरी तो। उन्होंने अनवर को पकड़ लिया। वो बोर्ड लगाते थे, अनवर उखाड़ता था। वो अनवर को पीटते थे, वो दुकान के सामने लेट जाता था। फिर पुलिस आई और अनवर को पकड़ कर ले गई। वो खौफ जो उसे नरमीन का रिश्ता देने पर मजबूर कर गया था, हकीकत का रूप धार गया। और खौफ तब तक ही खौफ होता है जब तक उसका सामना न हो जाए। फ़ोन पर मुंशी की मकरूह हंसी गूंजी। ले फिर, तेरा होने वाला ससुर भी थाने आ गया। मुराद ने मोबाइल को झटके से कान से अलग किया और मुतवहिश निगाहों से उस सिपाही को देखा जिसने कहा था, ले भाई, तेरे किसी चाहने वाले की कॉल है। और कितना करोगे मुंशी? ये सदमा था या बेबसी का एहसास, या वो गुस्सा करके थक गया था कि मुंह से गालियां तक ना निकली, मगर नफरत का खंजर उसके दिल में यूं गड़ा
کہ مراد کو لگا اس لمحے وہ یہاں سے باہر نکلا تو واپسی منشی کے قتل کے الزام میں ہی ہوگی۔ جب گرنا ہی ہے تو بندہ پورا گرے، نرمین کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، ورنہ کیا؟ منشی نے چسکا لیا۔ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، بس دکان کی نیلامی رکھی تھی۔ انور حسین نہ جانے کہاں سے درمیان میں آ گیا۔ لڑائی ہوئی، لوگوں نے پولیس بلا لی، منشی نے تو بس اتنا کیا تھا کہ تھانے والوں کی جیب گرم کر دی۔ اب انور حسین کو کچھ دن تھانے والوں کا مہمان بننا ہی تھا، تب تک دکان کی نیلامی بھی ہو جاتی۔ اور فکر نہ کر، میں نے اب کسی کی طرف نہیں دیکھنا، وہ خود سارے کے سارے آئیں گے ناک رگڑتے ہوئے۔ جب بھوک گھر میں ڈیرے ڈالے گی، بچوں کے اسکول چھوٹیں گے، بیماری میں دوا لانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو سارا کا سارا گھر منتیں کرتا میرے پاس آئے گا۔ پھر سوچوں گا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ منشی کے مکروہ کہکہے سے مراد کے کان بہت دیر تک جھنجھناتے رہے۔ کال کٹ گئی تھی اور مراد پر کٹے پرندے کی طرح پنجرے سے سر ٹکراتا رہا۔ پیٹ بھر روٹی کھاتے ہی گویا سب کے حواس بحال ہو گئے۔ بچے باہر کھیلنے کو نکل گئے۔ سمینہ نے گھر کی صاف ستھرائی شروع کر دی تو نرمین نے مطمئن ہو کر کتابوں سے گرد جھاری۔ ان کا کیا کرنے لگی ہو؟ سمینہ نے چونک کر پوچھا۔ فکر نہ کریں، ردی میں نہیں دے رہی، پرچوں کی تیاری شروع کروں گی۔ تم پرچے دو گی؟ جھاڑو پھیرتی سمینہ نے ہاتھ روکا۔ جی، کاش میرے 2 سال ضائع نہ ہوتے تو میں ایف اے کے پیپر دے رہی ہوتی۔ امی، میں افشاں کی طرف جا رہی ہوں، نہ جانے کتنا کام جمع ہو گیا ہوگا۔ اس نے بیگ جھاڑ کر کتابیں ڈالیں، دل مطمئن تھا، ابو جی نے پھر کام شروع کر دیا تھا تو گھر کی دال روٹی کا انتظام تو ہو ہی جانا تھا۔ سمینہ بھی خاموش ہو گئی۔ نرمین کو روکتی بھی تو کس لیے؟ افشاں آرام سے لیٹی ڈرامہ دیکھ رہی تھی، اسے دیکھ کر جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شکر ہے تمہاری شکل تو نظر آئی۔ ہاں، تم نے آ کر میرا دروازہ توڑ دیا تھا، غائب کہاں تھی؟ کبھی چھت پر بھی نظر نہ آئی۔ نرمین نے کندھے سے بیگ اتارا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ بس تمہیں تو پتہ ہے امتحان سر پر ہیں۔ افشاں نے نظریں چرائیں۔ ہاں، اور یہ تیاری ہو رہی ہے۔ نرمین نے اسکرین پر نظر دوڑائی۔ یہ تو بس، افشاں کھسیانی ہو گئی۔ ایک بات تو بتاؤ، تم گھر کیوں نہیں آتی ہو؟ جو چیز نرمین کو اتنے دنوں سے کھٹک رہی تھی زبان پر آ گئی۔ بات ہی عجیب تھی، ہر وقت دیوار سے لٹکنے والی افشاں اب دکھائی نہ دیتی تھی۔ عید کا چاند ہو گئی ہو۔ ایک لمحے کو افشاں کی رنگت اڑ گئی۔ اتنی گرمی ہے، گھر سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ افشاں نے نظریں چرائیں۔ لگتا ہے گرمی بھی اسی سال پڑی ہے۔ نرمین کے چہرے پر اداسی اور لہجے میں طنز تھا۔ سچ سچ کہو، خالہ نے منع کیا ہے نا؟ بھائی نے، افشاں سے چھپایا نہ کیا۔ کیوں؟ کون سا قصور سرزد ہو گیا ہم سے؟ نرمین، تم برا مت ماننا، پتہ نہیں کس نے بھائی کے کان بھر دیے ہیں کہ… افشاں کو جملہ مکمل کرنے کے لیے مناسب لفظ نہ ملے کہ… نرمین کی سوالیہ نظریں افشاں کے چہرے پر جم گئیں۔ پہلے مراد پیچھے پڑ گیا، پھر وہ منشی، وہ کہتا ہے تم دو رہی ہو۔ پتہ نہیں کیا سلسلے چل رہے ہیں۔ افشاں، تمہیں تو ہر بات کا پتہ ہے۔ نرمین کا دل لیرو لیر ہو گیا۔ بھائی کو تو نہیں پتہ نا، اس کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ کہتا ہے دوبارہ نرمین کے ساتھ نظر آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ افشاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچپن کی سہیلی تھی، یہ سب بتاتے ہوئے خود اسے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ نرمین کے نین کٹورے لبالب بھر آئے۔ میرا کیا قصور ہے افشاں؟ نرمین کے کہنے کی دیر تھی، افشاں اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پھر نرمین نے ایک دم اسے پیچھے دھکیل دیا۔ تمہارے بھائی کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے، اور نہ مجھے لنگڑی افشاں اچھی نہیں لگے گی۔ چلتی ہوں۔ نرمین بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ 1 منٹ رک۔ افشاں نے جلدی سے دوپٹہ چہرے پر پھیر کر آنسو خشک کیے، الماری کھول کر اندر سے کاپیاں نکالیں۔ جب سارا کام اتار لو تو دیوار پر رکھ دینا، میں اٹھا لوں گی۔ نرمین نے کاپیاں لیں، آئی تو اسی لیے تھی کہ افشاں کے ساتھ مل کر پیچھے رہ جانے والا کام اتار لے گی۔ نرمین، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو نا؟ نرمین کی خاموشی نے افشاں کو بے چین کر دیا۔ نہیں، وہ بے دقت کہہ کر تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ سمینہ دروازے کے پاس کوڑا جمع کر کے ایک شاپر میں ڈال رہی تھی۔ بس دھول مٹی، سوکھے پتے، نہ سبزیوں کے چھلکے، نہ کسی فروٹ کی گٹھلیاں۔ کوڑا بھی ان کی قسم پرسی کو ظاہر کر رہا تھا۔ کیا ہوا، اتنی جلدی آ گئی؟ سمینہ نے حیرت سے پوچھا۔ افشاں گھر پر نہیں تھی۔ نرمین تیزی سے کمرے میں گھس گئی۔ بیگ، کاپیاں پلنگ پر پھینک کر وہ خود بھی بیٹھ گئی۔
منتشر خیالی اور بے چین سوچ نے اس کے ہاتھ پیر میں سنسناہٹ سی دورا دی۔ وہ غریب تھے مگر عزت دار لوگ تھے، لوگ ان کی قدر کرتے تھے، تو کیا اب وہ لوگ عزت دار بھی نہیں رہے؟ مگر کیوں؟ آخر انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسے ڈھونڈنے سے بھی اپنا قصور نظر نہ آتا۔ تو کیا خدیجہ خالہ اور فروخ بھی اسی وجہ سے ان کے گھر نہیں آ رہے تھے؟ کس وجہ سے؟ اندر آتی سمینہ نے اس کا وہ سوال سن لیا تو اس نے کیا بھی نہیں تھا، شاید بے خیالی میں سوچوں کو زبان مل گئی تھی۔ امی، آپ کو پتہ ہے لوگ ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ نرمین کے سیدھے سادے لفظوں نے سمینہ کا کلیجہ چھلنی کر دیا تو اس نے بے اختیار نرمین کو گلے سے لگا لیا۔ لیکن امی، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے۔ سمینہ نے اسے خود سے الگ کیا اور پیار سے نرمین کے بال سمیٹے۔ افشاں کے بھائی نے اسے ہمارے گھر آنے سے روکا ہے، اس نے بچوں کی طرح شکایت لگائی۔ لوگ ڈرتے ہیں، ہر کسی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، تم دل پر نہ لو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باہر سے بچے بھاگتے ہوئے آئے اور کھانے کا شور مچا دیا۔ بس ابھی تمہارے ابو لے کر ہی آتے ہوں گے، سمینہ نے مطمئن لہجے میں بچوں کو تسلی دی۔ جاؤ تم لوگ نہاؤ، کیسے مٹی مٹی ہو رہے ہو۔ امی، ان کو اب اسکول بھیجا کریں، نرمین نے انہیں ڈانٹ کر بھگایا۔ ہاں، صبح سے شروع کرتی ہوں، اتنے دن تو ہوش ہی نہیں رہا۔ میں بھی پرچوں کی تیاری شروع کرتی ہوں۔ نرمین نے افشاں کی دی ہوئی کاپیاں اٹھائیں۔ سمینہ نے کچھ کہنا چاہا، پھر خاموش ہو گئی۔ نہ جانے مراد کب واپس آتا، چلو تب تک پیپر ہی دے دے۔ وہ خود کو تسلی دیتی باہر نکلی اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ بچوں کے یونیفارم دھو کر ڈالے، چھوٹے چھوٹے کام ڈھونڈ کر کیے، یہاں تک کہ پرندوں کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ شام اپنا رنگ بدلنے لگی، گلابی سے سرمئی، سرمئی سے گہری ہونے لگی۔ گلی کی چہل پہل میں اضافہ ہوا، لوگوں کے بے تاب تھکے ہوئے قدم اپنے گھروں کی دہلیز پر رکنے لگے۔ گھر جو مہربان ماں کی طرح انہیں اپنی آغوش میں لینے کو تیار تھے۔ ساتھ والے گھر سے افشاں کے بھائی اور باپ کی آوازیں آنے لگیں۔ انہیں عادت تھی، گھر آتے ہی سارا گھر سر پر اٹھا لیتے تھے۔ امی، ابو ابھی تک نہیں آئے؟ مغرب کی نماز پڑھ کر نرمین صحن میں آئی تو سمینہ جائے نماز اٹھا رہی تھی۔ اللہ خیر کرے، دیر ہی لگا دی، کیا پتہ مزدوری نہ ملی ہو۔ نرمین نے بچوں کو دیکھا جو آس کے ساتھ بے تکے کھیلوں میں مصروف تھے کہ ابو کھانا لے کر آتے ہوں گے۔ جاؤ سمرین اور فضا کو آواز دو، صفورہ کے گھر کھیل رہی تھی، گھر سے جاتی ہیں تو واپس آنا ہی بھول جاتی ہیں۔ سمینہ کے پاس نرمین کے سوال کا جواب نہ تھا، اس لیے بات بدل دی۔ تبھی دونوں چاولوں کی بڑی سی پلیٹ اٹھائے خوشی خوشی بھاگتی ہوئی آئیں۔ خالہ نے دی ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہے، دروازے کو کنڈی لگا لو۔ اللہ کا شکر ادا کر کے پلیٹ پکڑتے سمینہ دل ہی دل میں شوہر سے ناراض ہوئی۔ رزق دینے والے نے ان کی بھوک کا بندوبست کر دیا تھا، مزدوری نہیں بھی ملی تھی تب بھی انور حسین کو گھر تو آ جانا چاہیے تھا۔ وہ پلیٹ لے کر بیٹھ گئی۔ بچے اس کے گرد جمع تھے، چڑی کے بوٹوں کی طرح چونچیں کھولے، وہ بوڑھی چڑیا بن گئی۔ تم لوگوں کے کپڑے کیوں گیلے ہیں؟ پانی میں کھیل کر آئی ہو؟ نرمین نے دھیان دیا۔ ہم نے برتن دھوئے تھے، فضا نے فخر سے بتایا۔ کیوں؟ نرمین نے سمینہ کو دیکھا، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ چاولوں میں موجود آلو کے ٹکڑے کرتی رہی۔ خالہ نے کہا تھا چاول لے کر جانا، تب تک برتن دھو دو، ہم دونوں نے مل کر دھو دیے، سمرین نے بتایا۔ شرم نہیں آئی اتنی چھوٹی بچیوں سے کام کرواتے ہوئے؟ نرمین کو غصہ آ گیا۔ کوئی بات نہیں، سمینہ کی آواز مدھم تھی، اس لیے ان کو صفورہ خالہ کے گھر بھیجتی ہیں۔ نرمین کے لہجے میں طنز در آیا۔ پیٹ تو بھر کے آتی ہیں، اس نے پلیٹ میں بچے چاول جمع کرتے رسانیت سے کہا، اور نرمین کو چپ لگ گئی۔ بچوں کو آسرا ہو گیا تھا اس لیے شرارتیں سوجنے لگیں۔ نرمین نے بجھے دل کے ساتھ صحن میں چارپائیاں بچھائیں، سمینہ کی تمام حسیات دروازے پر لگی تھیں۔ زرد بلب کی ملگجی سی روشنی کے گرد چھپکلیوں اور پتنگوں کا کھیل شروع ہو گیا۔ سمینہ کو تشویش ہونے لگی، اب وہ کس کو بھیج کر انور حسین کا پتہ کرواتی؟ یہ بھی تو نہیں پتہ تھا کہ انہیں کام کہاں ملا تھا۔ بچوں نے چھپکلیوں کا نشانہ اپنی چپلوں کے ساتھ لینا شروع کر دیا۔ نرمین انہیں ڈانٹتی کھیس لینے کمرے کی طرف بڑھی۔ ٹک کر نہ لیٹے تو یہ چھپکلیاں تمہیں کھا جائیں گی، اس سے پہلے ہم ان کا کچومر بنا دیں گے۔ بدقسمتی سے چپل کا نشانہ عین نشانے پر اس وقت لگا جب نرمین وہاں سے گزر رہی تھی۔ چپل چھپکلی کو لگی، چھپکلی پٹاخ سے نرمین کے پیروں پر۔ دم کا ڈانس الگ تھا اور چھپکلی کا الگ، اور درمیان میں نرمین نے بریک ڈانس کے سارے سٹیپ کر ڈالے۔
समझ में नहीं आ रहा था दाएं जाए या बाएं। बच्चे पेट पकड़कर लूट पूट हो गए। नरमीन ने अकब में चारपाई पर छलांग लगाकर मरी हुई छिपकली जैसे होलनाक बला से खुद को बचाया। इस चीखो पुकार से बौखलाई समीना ने एक एक धमोका हुज़ैफा और तलहा और फिर नरमीन की कमर पर रसीद किया। फिज़ा और समरीन ने वैसे ही डर के मारे जप्फी डालकर एक दूसरे में मुंह छुपा लिया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शुक्र है आ गए तुम्हारे अब्बू, अब आवाज़ें बंद करो। समीना जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोल दिया। फ़ारूक जल्दी से अंदर आया। चाची, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? नरमीन ने कूदते फांदते दिल को संभालते चुपकली की दुम से नजरें चुराते फ़ारूक को देखा। चाचा कहाँ हैं? वो तो अभी घर नहीं आए। मैं ट्यूशन से वापस आ रहा था तो आपकी दुकान पर नीलामी का बोर्ड देखा। लोग बता रहे थे वहाँ झगड़ा भी हुआ है। उसने नज़रें चुराकर नरमीन को देखा जो तेज़ी से उठकर करीब आई थी। किसका झगड़ा हुआ है फ़ारूक? नरमीन ने तेज़ी से पूछा। चाचा का। फिर पुलिस भी आई थी। मैंने सोचा चाचा घर आए होंगे। समीना ने लड़खड़ा कर दरवाज़ा पकड़ा। मुतवहिश सी नरमीन ने माँ को देखा। अब्बू तो घर नहीं आए। फ़ारूक, उन्हें पुलिस पकड़ कर तो नहीं ले गई? पता नहीं। फ़ारूक, पता तो करो, अब्बू कहाँ है? रात हो गई है, हम कहाँ जाएंगे? नरमीन ने जिस अंदाज में कहा फ़ारूक के पर होते तो उड़ कर जाता, मगर थाने? उसने तो ज़िंदगी में कभी थाने की शक्ल अंदर से देखी ही नहीं थी। मैं अब्बू से कहता हूँ, यकीनन उनका कोई जानने वाला होगा, वो पता कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, खुद खदीजा खाला से कहूँगी। अम्मी तो साहिवाल गई हैं आपा के पास, उनके यहाँ बेटी हुई है। इतने दिनों तक खदीजा खाला के ना आने की ये वजह थी। वो ख्वामख्वा बदगुमान हो रही थी, मगर ये वक्त इन बातों पर गौर करने का नहीं था। इस वक्त तो सिर्फ बाप की खैरियत मतलूब थी, जो न जाने किस मुसीबत में गिरफ्तार था। अगर थाने में था तो थाने वाले कहीं उनके साथ बदसलूकी, इससे आगे नरमीन सोचना ही नहीं चाहती थी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं पता करके बताता हूँ। उन्हें ढेरों तसल्लियाँ देकर वो पलटा, मगर गली के मोड़ पर बेबसी से रुक गया। नरमीन ने सहारा देकर माँ को चारपाई पर बिठाया। वो थर थर कांपने लगी। अम्मी, अबू को पुलिस ने पकड़ लिया है। फिजा के सवाल पर समीना फूट फूट कर रो पड़ी। बेबसी सी बेबसी थी। मेरे अब्बू चोर हैं? फिजा के नन्हे से जहन में सवाल उठा। समीना और नरमीन ने एक दूसरे को देखा। समरीन ने घबराकर फिजा को श कहकर चुप करवाना चाहा। अब्बू ने रोटी की चोरी की थी? फिजा तो चुप कर गई, मगर तलहा का जहन गुजरी दोपहर में अटक गया, जब अब्बू भागे भागे आए थे इतनी सारी रोटियां और सालन लेकर। समीना की हिचकियां रुकी, रंग फक हुआ। दूसरे लम्हे उसने तलहा को धनक कर रख दिया। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। नरमीन के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। आवाज़ें दीवार फलांग कर दूसरे सहन में गिरीं तो अफशा बेचैन होकर दीवार पर चढ़ आई। नम्मो, क्या हुआ? समीना रोते रोते चारपाई पर गिर गई थी। समरीन बिना कहे भागकर पानी ले आई। अब्बू को पुलिस ले गई है। पानी के कतरे थे या नरमीन के आंसू जो समीना के चेहरे पर गिरे। उसने मजीद सख्ती से आंखें बंद कर ली। हाय अल्लाह, क्यों? पता नहीं। नरमीन के लहजे में दिल को काट देने वाली बेबसी थी। मैं भाई से कहती हूँ कि अफशा ने बात करते करते पलट कर देखा तो माँ दोनों हाथ और गर्दन नफ़ी में हिला रही थी। अफशा पहला जुमला भूली, फिर झुंझलाकर मुड़ी, हकलाई, जल्दी से जुमला पूरा करके उतर गई। वो भाई अभी नहीं आया, जैसे ही आया मैं कहती हूँ, काश अल्लाह ताला ने मुझे भी बेटा बनाया होता तो आज मेरा बाप इस तरह बेयारो मददगार थाने में ना पड़ा होता। वो खामोशी से पाइंती पर बैठ गई। उनके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी। नम्मो, किसके साथ झगड़ा किया होगा? हाय अल्लाह, नीलामी का सुनकर उनसे सहा क्यों कहाँ गया होगा? समीना ने कलेजे पर हाथ मारा। मुराद भाई अब्बू को संभाल लेंगे। समरीन ने अपनी दानिश में सबको तसल्ली दी। नरमीन ने चौंक कर देखा। वो भी वही है ना? समरीन ने डरते डरते पूछना चाहा। उसके लिए इतनी तसल्ली ही बहुत थी कि उसके अब्बू थाने में अकेले नहीं थे। उसके मुराद भाईजान उनके साथ थे। गर्मियों का अरूज था, इसलिए काके के होटल पर बहुत ज़्यादा रश नहीं था। इक्का दुक्का लोग चाय सिरकते खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे। होटल के सामने कुछ चारपाइयाँ, मेज़ और पानी के कूलर रखे थे। फ़ारूक ने दूर से ही देख लिया, काका एक चारपाई पर तकिया बगल में दुबाए किसी अंदरूनी उलझन का शिकार सिगरेट के कश पर कश लगा रहा था। भैया, फ़ारूक की आवाज़ पर काका चौंका। बहू, खैर है? उसने सिगरेट बुझाए बगैर दूर फेंक दिया।
خیر نہیں ہے۔ اس منحوس منشی نے انور چاچا کو بھی اندر کر دیا۔ وہ بہت آس کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ ابو کا اچھی طرح پتہ تھا عشاء کے بعد انہوں نے گھر سے باہر قدم نہ رکھنا تھا، اور وہ بھی تھانے۔ وہ گھر چلا جاتا تو انہوں نے فاروق کو بھی وہیں روک لینا تھا۔ شرمندگی اور ندامت کے احساس میں فاروق مزید جکڑ گیا کہ نرمین کی زندگی میں جو بھی طوفان آ رہے ہیں اسی کی وجہ سے تو آ رہے ہیں۔ نرمین کو ان حالات میں اکیلے کیسے چھوڑ دیتا؟ کاکے کا رویہ عجیب تھا۔ آپ کو پتہ ہے؟ فاروق نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ہاں، آ گیا تھا پیغام۔ کاکے نے سیدھے ہو کر تکیہ گود میں رکھتے فاروق کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے بیٹھتے فاروق نے سوال داغ دیا۔ کون سا پیغام؟ مراد کے پیچھے جانا بند نہ کیا تو میرے ہوٹل سے چرس برآمد ہو جائے گی۔ کاکے نے جتنے آرام سے بتایا تھا، فاروق بھنجکا کر رہ گیا۔ مجال ہے جو کوشش کے باوجود ایک بھی لفظ منہ سے نکلا ہو؟ پھر گیدڑ کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور غرور سر میں سما جائے تو لوگوں سے پنگا لینا شروع کر دیتا ہے۔ منشی کی شامت آ گئی ہے۔ منشی اتنا بڑا گنڈا ہے؟ فاروق نے تھوک نگلا۔ اسے بندے ہولے ملے ہیں۔ 4 پیسے پولیس والوں کی جیب میں ڈال کر سمجھتا ہے اس نے سارا شہر خرید لیا۔ کوئی ٹکر کا بندہ متھے لگ گیا تو اسی منشی کے تراہ نکل جائیں گے۔ اب کیا کریں گے؟ ٹکر کا بندہ ڈھونڈیں گے۔ ٹکر کا بندہ؟ فاروق کا دماغ گھوڑے دوڑانے لگا۔ ایسا کون سا نجات دہندہ ہو جو ان غریب پسے ہوئے لوگوں کی سنوائی کرے؟ وہ بے شک رب سب کا حاجت روا ہے، مگر وسیلہ؟ وہ پوری رات آنکھوں میں کاٹتے، کروٹیں بدلتے۔ نرمین نے وہ وسیلہ ڈھونڈ لیا تھا۔ سریا مار کھانے والوں میں سے نہیں تھی، مگر تھوڑی مار اس نے عالم حیرت اور صدمے میں کھا لی۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ بشیر نے اس کی خاطر دنیا تیاگ دی ہے، سریا کے بعد اس نے کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ سریا کی خاطر بھاگ بھاگ کر چک 59 میں آتا ہے۔ نہ صرف شادی کر چکا تھا بلکہ بچے کا باپ بھی تھا۔ نکل ابھی، اور اسی وقت میرے گھر سے نکل، کمبخت! میری سوکن بننے آئی ہے، تجھے زہر پلا کر راوی میں نہ بہا دیں، پچھل پیری! وہ سریا کو بالوں سے گھسیٹ کر ردی سامان کی طرح گھر سے باہر پھینک دینا چاہتی تھی۔ نہ کرو سکینہ، اس بیچاری کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں نے تو اسے سہارا دیا ہے۔ بشیر نے آگے بڑھ کر سریا کو سکینہ سے چھڑا کر پیچھے کیا۔ وہ ستون سے جا لگی۔ اور بھی بے سہاروں کے پتے دوں؟ سب کو سہارا دے دو۔ اکیلی عورت ہے، میں تو اس لیے لے آیا کہ تمہاری خدمت کرے گی۔ سارا دن گھر کے کاموں میں تھک جاتی ہو تم، تو نوکرانی لے کر آتے۔ یہ نکاحی کیوں لے کر آئے ہو؟ سکینہ حلق کے بل چلائی۔ میری بات تو سنو، میری رانی، میرے گھر کی، میرے دل کی مالکن ہو۔ یہ تو بس… بشیر اسے بہلاتا پھسلاتا کلائیاں پکڑ کر اندر کھینچ کر لے گیا۔ اس نے ایک بار بھی بکھرے بالوں، پھٹے کپڑوں والی سریا کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، جس کے چہرے پر سکینہ کے ناخنوں نے کھرونچیں ڈال دی تھیں۔ سریا ستون کے ساتھ گھسیٹتی نیچے بیٹھ گئی۔ اسے پتہ ہی اب چلا کہ بشیر اسے اپنے گھر کی رانی نہیں، نوکرانی بنا کر لایا تھا۔ محبت کی جس اوڑھنی کو وہ اوڑھ کر نکلی تھی، اسے لا کر اپنی پہلی بیوی کے قدموں میں بچھا دیا تھا۔ سریا کو یاد آیا بشیر نے کیوں کہا تھا کہ یاد رکھنا تم اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئی ہو۔ اسے بے یار و مددگار بیٹھے بیٹھے اپنے باپ کا گھر یاد آیا، رشیدہ اور اقصیٰ۔ وہ واپس چلی جائے تو کیا رشیدہ اسے گلے سے لگا لے گی؟ اندر سے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ منتیں ترلے کرتا بشیر غصے میں آ گیا تھا۔ اسے ابھی گھر سے نکالو، سکینہ کا مطالبہ تھا۔ نہیں نکالوں گا، یہی رہے گی تمہارے ساتھ۔ یہ گھر، اس گھر کی آسائشیں سب کی سب بشیر کی دی ہوئی تھیں۔ وہ محبت کرنے والے شوہر سے حاکم بن گیا۔ تو ٹھیک ہے، میں دفع ہو جاتی ہوں، تمہاری مرضی، جب دماغ درست ہو جائے تو آ جانا۔ میں سچ میں چلی جاؤں گی بشیر، سکینہ نے دھمکی دی۔ بشیر نے الماری کے اوپر سے بیگ کھینچ کر سکینہ کے قدموں میں دے مارا۔ ابھی جا۔ بشیر کی محبت چڑھتے دریا جیسی تھی، جتنی تیزی سے چڑھتا تھا اس سے کہیں تیزی سے اترتا تھا۔ سکینہ نے بھی بغیر رکے بغیر سوچے سامان بھرنا شروع کر دیا۔ کوئی پہلی بار تو ایسی لڑائی نہیں ہوئی تھی کہ اسے گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ بشیر غصے میں دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سکینہ ادموئی سریا کے پاس رکی، نفرت سے دیکھا، تھوکا اور چلی گئی۔ سریا ٹس سے مس نہ ہوئی، جیسے بیٹھی تھی بیٹھی رہی۔ تصور میں اس کی جلتی کشتیاں تھیں جن کے دھوئیں سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ پھر بشیر باہر آیا۔ سامنے دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پلٹا۔
چہرے پر ہلکی شرمندگی کے تاثرات ابھرے۔ کچھ وقت پہلے صوفے پر بیٹھی وہ خود کو مہارانی تصور کر رہی تھی، اب فقیروں سے بدتر حال میں تھی۔ چلو اٹھو، بشیر نے ہاتھ پھیلایا۔ سوریا نے بے حد حیرت سے اس کی چوڑی ہتھیلی کو دیکھا۔ یہ اس مرد کا ہاتھ تھا، جب وہ چھوتا تو لگتا وہ دنیا کی خوش نصیب عورت ہے۔ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ یہ وہ آواز تھی جس کے تعاقب میں وہ بادلوں کے سنگ اڑتی پھرتی۔ سوریا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ چہرہ اس کی محبت کا تھا، جسے دیکھنے کے لیے وہ دیوانوں کی طرح باغوں میں، کھیت کھلیانوں میں ہرنی کی طرح بھاگتی پھرتی تھی۔ اسی کی خاطر اس نے خوشی خوشی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا لیبل لگا کر بدنامی میں کوئی کسر تھی تو وہ بھی پوری کر ڈالی۔ سوریا، بشیر کی آواز پر اس نے اپنا ہاتھ بشیر کے ہاتھ میں دیا، پھر پوری قوت سے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ بشیر نے بلبلا کر ہاتھ چھڑایا۔ اس لیے لائے تھے اپنی سوکن کی خدمت کروں، اس کی نوکرانی بنوں؟ جتنی مار اس نے سکینہ سے کھائی تھی، سود سمیت بشیر کو لٹانا چاہتی تھی۔ وہ بھی بس اپنا دفاع کرتا، چہرہ اس کے تیز ناخنوں سے بچاتا، قدم قدم پیچھے ہٹتا رہا۔ سوریا چیختی چلاتی رہی، بتا بشیر، میں نے تیری خاطر ہر رشتہ ٹھکرایا، گھر چھوڑا، اس لیے کہ یہاں بیٹھ کر تیری بیوی کی جوتیاں سیدھی کروں؟ ان کے جھگڑے کی آوازیں دیواریں ٹاپ کر لوگوں کے گھروں میں گھسی جا رہی تھیں۔ چھوٹا سا تو محلہ تھا، بشیر کسی نہ کسی طرح اسے کمرے تک لانے میں کامیاب ہو ہی گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ مرد کے پاس منانے کے 100 بہانے ہوتے ہیں اور عورت کے پاس ہارنے کی 1000 تعویلیں۔ سوریا کو بھی ہارنا ہی تھا، وہ تو واپس جا بھی نہیں سکتی تھی۔ وقت کے سمندر میں جلی ہوئی کشتیوں کے تختے بھی ڈوب چکے تھے۔ اب کیا کرو گے؟ بہت وقت کے بعد جب طوفان تھما، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت واپس آئی، گلے میں مزید چیخنے کی ہمت نہ رہی، تب سوال آیا تھا۔ بشیر نے صوفے پر نیم دراز ہو کر سگریٹ سلگائی۔ پہلے جاؤ، نہا کر کپڑے بدلو، چڑیل لگ رہی ہو۔ وہ ہنسا، یوں ہی خواہ مخواہ، شاید ماحول کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے۔ سوریا کو بھی اپنے آپ سے الجھن محسوس ہوئی تو چپ چاپ اٹھ کر غسل خانے میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے سلگتے اعصاب کو سکون بخشا۔ بشیر اس کے لیے آم اور آڑو کاٹ کر بیٹھا تھا، خود اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ سوریا بھی خاموشی سے کھاتی گئی۔ جب تمہارے باپ نے انکار کیا تو میں بہت اکیلا تھا، تب مجھے سکینہ ملی۔ بشیر نے اس کے کچھ بھی پوچھے بغیر دھیرے دھیرے بتانا شروع کر دیا۔ مرد کے لیے عورت ہمیشہ آپشن ہوتی ہے، ایک سے زیادہ آپشن، یہ نہیں تو وہ صحیح، اور عورت اسی مرد کے لیے اپنا سب کچھ وار دینے کو تیار رہتی ہے جو اسے آپشن سمجھتا ہے۔ لیکن میں تمہیں بھول نہیں پایا تھا۔ جو محبت مجھے تم سے ہوئی وہ کسی اور سے نہ ہو سکی۔ میں پاگل تھی جو تیرے انتظار میں بیٹھی رہی۔ سوریا ترک کر بولی، تو اب کیا ہو گیا؟ وہ چلی تو گئی ہے، کون سا طلاق لے کر گئی ہے، واپس تو آئے گی نا؟ آ گئی تو کیا تمہاری جگہ تو نہیں لے سکے گی؟ پھر وہی بہلاوا، ہاں نوکرانی کی جگہ۔ کیا کہہ رہا تھا؟ تمہاری خدمت کرنے کے لیے لایا ہوں۔ سوریا پھر سے رونے لگی۔ وہ تو بس اس کو منانے کے لیے کہہ دیا تھا، ورنہ تو میرے دل کی رانی تو تم ہو۔ بشیر نے اسے بچوں کی طرح پچکارا، تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی، بس مجھے واپس چھوڑاؤ، سوکن کے ساتھ نہیں رہ سکتی میں۔ واپس کس کے پاس جاؤ گی؟ رشیدہ گھر میں گھسنے نہیں دے گی، سارا گاؤں تھو تھو کرے گا، اور تمہارا چاچا، اس کا بیٹا، پاگل نہ بن، کچھ بھی کر لوں گی، یہاں بیٹھ کر تمہاری بیوی کی مار نہیں کھا سکتی۔ میرا نام سوریا ہے، سکینہ اب سامنے بھی آئی تو گلا دبا دوں گی۔ بے شک دبا دینا، میری بھی جان چھوٹ جائے گی، اس عورت سے تنگ آ گیا ہوں۔ ویسے بھی اب تو تم آ گئی ہو، مجھے کسی اور کی کیا ضرورت؟ دیکھا نہیں کیسے روب سے گئی ہے، جیسے میں اس کے پیچھے دم ہلاتا ہوا آؤں گا۔ جہاں پھرتی ہے پھرتی رہے، زیادہ تنگ کیا تو طلاق بھجوا دوں گا۔ تم اسے طلاق دے سکتے ہو؟ سوریا نے تعجب سے پوچھا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ مرد ہوں، میرے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ فخر سے گویا ہوا۔ سوریا تھوڑی ڈھیلی پڑ گئی۔ ہاں وہ مرد تھا جس کو چاہتا طلاق دے کر گھر سے نکال سکتا تھا۔ وہ سکینہ ہوتی ہے سوریا۔ محبت پر سے اعتبار تو اٹھ ہی گیا تھا، اب تو بس گھر بسانا تھا، کہیں سر چھپانے کا آسرا بھی نہ چھن جائے۔ سوریا نے غیر جذباتی ہو کر تجزیہ کیا۔ سکینہ تو میدان چھوڑ گئی تھی، سوریا کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ اس گھر سے سکینہ نکلے گی، سوریا نہیں، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ خود نرمین کو بھی نہیں پتا تھا کہ جس امید کے سہارے وہ صبح سویرے اس گھر میں آئی ہے وہ باآور ہوگی یا نہیں۔ جہاں ہر کوئی ڈر کے مارے ان سے منہ موڑ رہا تھا،
یہاں اس کی سنوائی ہوگی یا نہیں؟ بس ڈوبتے کو تنکے کے سہارے وہ آ گئی 134 بلاک میں۔ نمبردار صاحب نائی کو بلوائے اپنی شیو بنوا رہے تھے۔ جتنی شیو بنی اس سے زیادہ نائی کی درگت بنتی جا رہی تھی۔ ان کی بہو بچوں کو اسکول، میاں کو دفتر بھیج کر سکون سے مارننگ شو دیکھ رہی تھی۔ ارے نرمین، تم تو شادی کے بعد غائب ہی ہو گئی۔ وہ شو میں ہوتی کپڑوں کی نمائش سے نظریں چراتی اس کی طرف متوجہ ہوئیں، پھر بری طرح چونک گئیں۔ اتنی کمزور، بیمار اور روکھی پھیکی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ بیمار رہی ہو؟ نرمین کی آنکھیں بھر آئیں۔ دادا جی کے پاس ایک کام سے آئی ہوں۔ ہاں ہاں تم بیٹھو تو صحیح۔ باجی نے ٹی وی بند کر دیا، پانی کے ساتھ چائے کا وہ کپ جو وہ اپنے لیے بنا کر لائی تھیں پیش کر دیا۔ چائے کے پہلے گھونٹ نے خالی معدے میں آگ لگا دی۔ پاس ہی پلیٹ میں بچے ہوئے میٹھے ٹوسٹ کے کنارے پڑے تھے۔ نرمین کی ساری حسیات ان ٹوٹے بچے کناروں کے گرد تیرنے لگی۔ بھوک دنیا کی سب سے بڑی اور ظالم حقیقت ہے۔ نرمین نے بہت پہلے یہ جملہ پڑھا تھا، پھر تجربہ بھی کر لیا۔ میں دیکھتی ہوں ابا جی فارغ ہوئے ہیں یا نہیں۔ اسے کچھ بھی بولنے پر آمادہ نہ دیکھ کر باجی اٹھ گئیں۔ نرمین نے پلیٹ اپنے سامنے کھینچی، واپس دھکیلی، پھر کھینچی اور بچے کچے ٹکڑے چائے میں ڈبو کر کھانے لگی۔ اسے بات کرنے کے لیے ہمت درکار تھی۔ نکاہت اور کمزوری ہمت کو کھا جاتی ہے۔ آ جاؤ نرمین، ابا جی بلا رہے ہیں۔ نرمین نے آخری گھونٹ بھر کر کپ رکھا تھا جب باجی نے بلایا۔ نرمین نے تیر کی طرح اٹھ کر بیٹھک کا رخ کیا۔ باجی خالی برتن اٹھاتے ٹھٹکیں، چونکیں اور بری طرح شرمندہ ہو گئیں۔ اس گھر کی روایت ہی کہاں تھی کہ کوئی ناشتے کے وقت آئے اور اسے خالی چائے دی جائے؟ ابا جی کو پتہ چل جائے تو ان کی شامت آ جانی تھی۔ نمبردار صاحب کی گہری گندمی رنگت سرخ ہونے لگی۔ اتنی چھوٹی سی لڑکی اور سر پر ٹوٹتے مصیبتوں کے پہاڑ۔ تھانہ کچہری ان کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ ساری زندگی گاؤں کے مسئلے مسائل تھانہ کچہری بہت بھگتے تھے۔ تحمل اور خاموشی سے نرمین کی بات سنی۔ فکر نہ کرو گڈی، اگر تمہارے باپ نے نہیں کیا کچھ تو وہ 2 گھنٹے میں گھر ہوگا۔ انہوں نے تکیے کے نیچے ہاتھ مار کر اپنا موبائل برآمد کیا۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا دادا جی، بس وہ منشی پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ منشی؟ ان کی سفید مونچھوں تلے مسکراہٹ گہری ہوئی۔ منشی نے جب شروع میں یہ قرضہ دینے کا کام شروع کیا تو نمبردار صاحب کی کاٹن کی فیکٹری دیوالیہ ہوئی تھی۔ انہوں نے کچھ رقم منشی سے ادھار لے لی۔ بدقسمتی سے ایک دن جب فوارہ چوک میں وہ املی آلو بخارے کا شربت پی رہے تھے کہ منشی نے موٹر سائیکل کو بریک ماری اور ان سے قرضے کا مطالبہ کر دیا۔ سارے چیچا وطنی میں نمبردار صاحب کا غصہ مشہور تھا۔ چوک میں قرضے کا مطالبہ؟ اتنے لوگوں کے سامنے؟ پھر لوگوں نے دیکھا منشی کی گردن موٹر سائیکل کے پہیے میں تھی اور نمبردار صاحب دے مکے پر مکہ۔ لے قرضہ، یہ لے قرضہ، اور چاہیے؟ کن دقتوں سے لوگوں نے منشی کی جان بخشی کروائی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن، منشی انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتا تھا۔ ہاں تھانے دار صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم ہے تایا جی، آپ کیسے ہیں؟ صاحب کا لہجہ مؤدب تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے MNA سے کہہ کر اس کا تبادلہ یہاں کروایا تھا۔ اس کے والد نمبردار صاحب کے گہرے اور دیرینہ دوست تھے۔ تبادلہ کروا لیا اور تائے کے لیے ایک ٹوکری مٹھائی کی نہ آئی؟ عجیب بندے ہو۔ وہ اپنی مصروفیت کا رونا رو کر معذرت کرنے لگا۔ بس آج کل میں حاضر ہونے ہی والا تھا۔ ہو گیا حاضر۔ کنجوس باپ کا کنجوس بیٹا ہے۔ ویسے بھی جنہیں جیبیں بھرنے کی عادت پڑ جائے پھر ہلکے کرنے کی عادت نہیں رہتی۔ دوسری طرف کا کہکہا اتنا بلند تھا کہ نرمین نے سن کر بے چینی سے پہلو بدلا۔ اچھا برخوردار، ایک بندہ پکڑا ہے تم لوگوں نے؟ انور حسین، یہ 3 مرلہ اسکیم میں سے کس جرم میں پکڑا ہے؟ نرمین آگے ہو کر بیٹھ گئی اور اضطراری انداز میں انگلیاں مروڑنے لگی۔ نظریں ان کے باریش چہرے پر جم گئیں۔ ہلکی سی قطر بیونت کے بعد ان کی سفید داڑھی کتنی پیاری اور مقدس لگ رہی تھی۔ ہاں وہ لڑائی مار کٹائی۔ اچھا کتنے بندے مارے تھے؟ ہاں ہاں، غریب مسکین بزدل سا بندہ ہے، اس نے کیا کسی کو مارنا ہے؟ وہ ہنسا۔ مطلب کوئی پرچہ نہیں؟ نہیں، بس 2-4 دن رکھ کر چھوڑ دوں گا۔ 2-4 دن نہیں برخوردار، اپنے گھر کا اکلوتا کمانے والا ہے، 4-5 بچوں کا باپ ہے، کیوں ظلم کما رہے ہو؟ ایسا کرو اس کو ناشتہ کرواؤ اور گھر بھیجو، اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں۔ سمجھو تایا جی گھر پہنچ گیا۔ جیتے رہو، میں سمجھوں گا میری مٹھائی کی ٹوکری گھر پہنچ گئی۔ وہ تو میں خود لے کر حاضر ہوں گا۔ ہاں بھائی، تھانے والوں نے تو مارنا ہی ہے۔
بھلے شوگر والوں کو مٹھائی کھلا کر مار دو، یہ گھر پہنچ جائے اتنا ہی کافی ہے۔ الوداعی کلمات کے بعد انہوں نے فون کاٹ کر نرمین کو دیکھا۔ لو گڈی، تمہارا کام تو ہو گیا۔ مطلب ابو جی گھر آ جائیں گے؟ نرمین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ اتنا آسان تھا؟ کوئی یہاں سے کال کرے اور پولیس والا بندہ چھوڑ دے؟ اسے کہاں معلوم تھا؟ ہاتھی کا دوست بھی ہاتھی ہی ہوتا ہے۔ نرمین نے بے اختیار اٹھ کر ان کا ہاتھ چوم لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور روتے روتے ہچکیاں لے رہی تھی۔ بس بیٹی، خود کو سنبھالو، گھر جاؤ، تمہارے ابا آ جائیں گے۔ میں تھانے دار سے مراد علی کی بات کرتا ہوں۔ وہ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ پرچہ کٹ گیا ہے، پر پرچے میں جان نہ ہوئی تو وہ بھی باہر آ جائے گا۔ باقی رہا وہ گیدڑ منشی اکرم، تو فکر نہ کرو، اسے پتہ چل گیا کہ تمہارے سر پر میرا ہاتھ ہے تو نظر اٹھا کر تمہارے گھر کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ نرمین کسی پرندے کی طرح اڑتی ہوئی اٹھی، پھر دروازے میں رکی۔ دادا جی؟ دادا جی نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ جس سبزی والے کی آپ نے پٹائی کی تھی وہ میرے ابو جی تھے۔ ان کا منہ کھلا، وہ پھر بے ساختہ ہنسنے لگے اور بہت دیر تک ہنستے رہے۔ انہیں انور حسین کا جملہ یاد آ گیا تھا کہ میں نے تو کبھی زندگی میں سبزی بھی نہیں بیچی۔ نرمین پھر زندہ ہو کر گھر کی طرف بھاگی اور اتنی عجلت میں بھاگی کہ باجی سے ملنا بھی بھول گئی۔ سمینہ کو یقین ہی نہ تھا کہ محض ایک کال پر انور گھر آ سکتا ہے۔ اسے لگا نمبردار نے نرمین کو ٹرکھا دیا ہے، مگر انور حسین دوپہر تک گھر آ گیا۔ شکر دوپہر میں جب پرندے چونچے کھولے پانی کی تلاش میں حال و بحال تھے، وہ پیدل گھر پہنچا تھا، پسینے میں شرابور، حواس باختہ، شل جسم و اعصاب۔ بچے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ سمینہ اور نرمین رونے لگیں۔ وہ انہیں جھٹک کر کمرے میں گھس گیا۔ وہ بہت تھکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں رات بھر سوئے بھی تھے یا نہیں۔ سمینہ نے بچوں کو تسلی دی۔ نرمین جلدی سے پانی کا گلاس لے کر کمرے کی طرف بھاگی اور بھونچکی رہ گئی۔ انور حسین چارپائی پر نہیں بیٹھا تھا، وہ کونے میں فرش پر اکڑوں بیٹھا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے تھانے میں رات گزاری تھی۔ وہ حوالات سے نکل کر بھی نہیں نکلا تھا۔ اس وقت تو یوں لگتا ہے اب کچھ بھی نہیں ہے، ماہتاب نہ سورج، نہ اندھیرا نہ سویرا، شاخوں میں خیالوں کے گھنے پیر کی شاید اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسیرا۔ وہ چھت کی کھرری چارپائی پر چت لیٹی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ذرا سا دائیں طرف پورا چاند اور اس کی چاندنی، نہ جانے کیسی چاندنی تھی جو وجود کو رگو پے کو جلا رہی تھی۔ ہوا پاس ہی کھیتوں میں دم سادے تھی اور حبس چھٹے بدماش کی طرح گلیوں میں دندناتا پھر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کھیتوں کے اس پار تاج محل ریستوران کی روشنیاں ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھیں، جہاں موجود بے فکرے لوگ میوزک انجوائے کرتے لذت کام و دہن میں مصروف تھے۔ اس نے پلٹ کر اپنے صحن میں جھانکا۔ گرمی اور حبس کے باوجود بچے سو رہے تھے۔ ماں بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ چت لیٹا انور حسین اٹھا اور دیوار کے ساتھ جا کر اکڑوں بیٹھ گیا۔ نرمین آنسو ضبط کرتی واپس اپنی چارپائی پر بیٹھ گئی، ورنہ دل تو چاہتا تھا آسمان سے روشن چاند کو نوچ کر تاج محل کی محرابوں پر دے مارے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بدترین دن دیکھے تھے، جہاں بھوک، بے بسی، قسم پرسی تھی۔ انور حسین کا دماغ معاف ہو گیا اور اسے علاج کی ضرورت تھی۔ سمینہ بے بسی سے خالی برتن دھوتی اور رکھتی جاتی۔ اسے گھر سے نکلنے سے خوف آتا۔ ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں تھا۔ آج سلائی کڑھائی سیکھی ہوتی تو مشین ہی تھام لیتی۔ بچے اسکول نہیں جاتے تھے، گلیوں میں کھیلتے پھرتے۔ کہیں سے کچھ کھانے کو ملتا تو عید ہو جاتی۔ فضا اور سمرین لوگوں کے گھروں میں گھسی رہتی۔ کوئی برتن دھلواتا، کوئی ہاتھ پیروں کی مالش کرواتا تو کوئی صحن میں جھاڑو لگوا لیتا۔ بدلے میں کچھ کھانے کو مل جاتا جس سے جسم و جاں کا رشتہ برقرار تھا۔ نرمین بھوکے پیٹ میٹرک کی کتابیں رٹتی جاتی۔ اس نے پوری زندگی اتنی پڑھائی نہیں کی تھی، مگر اب اسے نمبر لینے تھے اور بہت سے لینے تھے۔ نرمین، اس نے افشاں کی آواز پر گہری سانس لے کر بیٹھے بیٹھے اس کی طرف رخ موڑ لیا۔ وہ مشترکہ دیوار کے پاس کھڑی تھی۔ باوجود گھر والوں کے روکنے کے افشاں نے اس سے رابطہ ختم نہیں کیا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو اوپر آ گئی۔ نیند کیوں نہیں آ رہی افشاں؟ تمہارے گھر میں تو پنکھے بھی چلتے ہیں، نرمین نے افسردگی سے پوچھا۔ تم مراد کو یاد کر رہی تھی؟ افشاں نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ نرمین نے حیرت سے چاندنی میں نہائی افشاں کو دیکھا اور ہنس پڑی۔
اتنا ہنسی کہ افشا کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ نرمین کے حالات ایسے تھے کہ وہ فرصت سے بیٹھ کر مراد کو یاد کرتی۔ ہاں کرتی ہوں اسے یاد، وہ بیچارہ میرے پیچھے خواہ مخواہ پھنس گیا۔ وہ بھی واپس آ جائے گا جس طرح چاچا واپس آ گئے ہیں، افشا نے اپنے تئیں تسلی دی، مگر نرمین تڑپ گئی۔ اللہ نہ کرے وہ اس طرح واپس آئے جیسے ابو جی واپس آئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری تیاری کیسی جا رہی ہے؟ افشا نے بات ہی بدل دی۔ ہاں اچھی ہو رہی ہے، چلو سو جاؤ، میں بھی جاتی ہوں، اماں کی آنکھ کھل گئی تو آوازیں دینے لگیں گی۔ اور یہ رکھ لو۔ افشا نے جھک کر ایک شاپر دیوار پر رکھا جس میں آٹا تھا، صبح ناشتے میں کام آ جائے گا۔ نرمین کی آنکھیں بھر گئیں۔ افشا کی یہ نائتیں جاری و ساری تھیں اور نرمین مروت میں بھی اسے منع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ماں کی طرح نہ جانے کب تک وہ معجزے اور من و سلوہ اترنے کا انتظار کرتی۔ اگر وہ واقعہ نہ ہوا ہوتا جس نے نرمین کی سوچ کے زاویے اور زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ وہ پوسٹ آفس کی عمارت تھی، درختوں میں گھری، اس کے چہار اطراف اینٹوں کا فرش خشک پتوں سے بھرا رہتا۔ جمعے کا دن تھا، عمارت کے اکلوتے دروازے پر تالا پڑا تھا۔ سامنے فلٹر پلانٹ تھا جہاں صبح شام کے اوقات میں لوگ پانی بھرا کرتے۔ نیلے سفید پانی کے کین اور بوتلوں کے ساتھ طویل قطاریں ہوتیں۔ اس وقت وہ بھی سنسان تھا۔ میدان کے اس طرف چھوٹی ٹوٹی دیوار تھی جہاں لوگ کوڑا پھینکا کرتے تھے۔ ریڑھیوں والے گلے سڑے پھل چھوڑ جاتے تھے۔ پکھی واسیوں کے بچے یہاں کوڑا چنا کرتے، پلاسٹک الگ، شیشہ الگ، گتے اور دیگر اشیاء الگ۔ بھوک لگتی تو گلے سڑے پھل پھرولنے لگتے۔ نرمین ہمیشہ سوچتی، اللہ نے ان کا رزق کوڑے میں کیوں لکھا ہے؟ کوئی ایک بار نہیں، اسکول آتے جاتے اس نے یہ منظر سینکڑوں بار دیکھا تھا، مگر آج منظر نامہ مختلف تھا۔ آج جب وہ اپنے میٹرک کی رول نمبر سلپ لے کر گھر آ رہی تھی، وہ دو بچے تھے، گلے سڑے پھلوں کو ٹٹول کر اپنی بھوک مٹاتے۔ وہ پکھی واسیوں کے بچے نہیں تھے، وہ فقیروں کے بچے بھی نہیں تھے۔ ان کی ماں نے ان کے روشن مستقبل کے خواب دیکھے تھے، انہیں ایک اچھا مستقبل دینے، ایک پاک صاف زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ نہ آسمان رویا تھا، نہ زمین لرزی تھی، مگر نرمین پوری کی پوری طرح ہل گئی تھی۔ آنکھوں میں ساون کے بادل گرجے اور بھادوں برسنے لگے۔ طلحہ اور حذیفہ کے ہاتھوں سے گلے سڑے پھل گر گئے۔ انہوں نے ڈر کر آپی کو تو دیکھا جو ان کے ہاتھ چومتی، کپڑے جھاڑتی، بس روئے جا رہی تھی۔ تیری نرمین نے تو کمال کر دیا، بڑی جیدار لڑکی ہے، ہم تو سوچ ہی رہے تھے، اور وہ پہنچ بھی گئی۔ مراد نے کتنے دنوں کے بعد نرمین کا نام سنا تھا، دل ہی دل میں اس نام کی مالا جپتا تھا۔ آج کانوں کو بھی بھلا لگا۔ اس منشی کی آدھی ہوا تو تبھی نکل گئی جب اس نے سنا کہ انور حسین گھر آ گیا ہے، اور باقی نمبردار غلام رسول کا نام سن کر تم نے دیکھا نہیں تھانے دار کا رویہ کیسا بدلا ہے۔ کاکا کچھ دنوں کے بعد مراد سے ملنے آیا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ ڈر گیا تھا، بس وہ مراد اور نرمین کے گھر والوں کے لیے کوئی اور مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مراد کی تفتیش ساہیوال ایس پی کے پاس رکھ دی گئی تھی، اس درخواست کے ساتھ کہ یہاں تفتیش تسلی بخش نہیں ہے اور وہاں منشی کی دال گلنا مشکل تھی۔ وہ ٹھس سا ہو کر دن رات ان سب کو گالیاں دیتا، مگر انور بھائی کی دکان نہیں بچی۔ کاکے نے افسردگی سے بتایا، قرضہ دیتے ہوئے منشی نے نہ جانے کس کس کاغذ پر دستخط اور انگوٹھے لگوائے تھے، انہیں کچھ خبر نہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ کی رسی دراز ہے، اس بات کا بھی حساب ہوگا۔ مراد کی صحت کمزور ہو گئی تھی، مگر لہجہ تر و تازہ تھا، کیونکہ امید جاگ گئی تھی۔ کاکا ایک کام کریں، میں جب تک یہاں ہوں رکشہ کسی کو کرائے پر دے دیں، شام تک جو بھی آمدن ہو انور بھائی کو دے دیا کریں، اب وہی تو میرے رشتہ دار ہیں، اور تو کوئی نہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، انور کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، عجیب باولا سا ہو گیا ہے۔ وہ بھی کیا کریں، ایک کے بعد ایک پریشانی، ان کے اعصاب جواب دے گئے ہیں۔ مراد نے افسردگی سے کہا، پھر جھجکتے ہوئے پوچھا، نرمین تو ٹھیک ہے؟ سچ کہوں تو میں ان کے گھر نہیں گیا، میں منشی کو غصہ نہیں دلانا چاہتا تھا، اس لیے۔ کاکے نے صاف گوئی سے بتایا، اب رکشے کے پیسے دینے جاؤں گا یا پھر فاروق کے ہاتھ بھجوا دوں گا، اس کا تو آنا جانا ہے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا لڑکا ہے، چلتا ہوں، کوئی پیغام ہو تو دے دو۔ کاکا مسکرایا، اب کیا پیغام، کچھ دنوں کی دوری ہے۔ مراد کا دل اس کی مسکراہٹ میں دھڑکا۔ سمینہ نے 2-3 بار گزرتے دیکھا، وہ جب سے اسکول آئی تھی وہیں بیٹھی تھی، کمرے کے کونے میں فرش پر بیٹھے انور حسین کے پاس، چپ اور گمسم۔ انور حسین نے 1-2 بار الجھ کر نرمین کو دیکھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ آخر سمینہ سے رہا نہیں گیا، نمو کیا بات ہے،
اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ امی آپ بھی آ کر بیٹھ جائیں، نرمین نے کہا ہی نہیں ہاتھ پکڑ کر ماں کو بٹھا بھی لیا تھا۔ کیوں؟ نرمین نے جواب نہیں دیا، سارے بچوں کو آوازیں دینے لگی۔ انور حسین کے چہرے کی بے نیازی پر بے چینی کی شکنیں پڑیں۔ سارے بچے اس کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ نمو کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ سمینہ کو اس کی اس حرکت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھنا چاہتی ہوں اس طرح کونے میں سر جھکا کر بیٹھے رہنے سے ہماری زندگی کی گاڑی چلتی ہے؟ نمو پتہ تو ہے تمہارے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے، بس بزدلوں کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ ابو جی ادھر دیکھیں۔ اس نے باپ کا جھکا سر اٹھایا۔ یہ کوئی اور نہیں آپ کے بچے ہیں، طلحہ، حذیفہ، جن کے لیے اتنے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے۔ یہ پڑھ لکھ کر افسر بننے والے بچے کوڑے کے ڈھیر سے آوارہ کتوں کے ساتھ اپنے لیے خوراک ڈھونڈ رہے تھے۔ سمینہ نے دل تھام لیا۔ یہ فضا اور سمرین اسکول جانے کی بجائے لوگوں کے گھروں میں نوکرانیاں بن چکی ہیں، اور میں؟ نرمین نے باپ کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ میرا کیا قصور ہے؟ ہم سب کیا کریں ابو جی؟ زہر کھا کر مر جائیں؟ زہر؟ انور حسین کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ یہ ٹھیک ہے، ہم سارے زہر کھا کر مر جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ سمینہ نے لبوں پر پلو رکھا اور زور زور سے رونے لگی۔ نرمین ٹھس ہو کر بیٹھ گئی۔ ابو جی باپ زہر نہیں کھلاتے، اپنے بچوں کو روٹی کھلاتے ہیں۔ سمرین نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے باپ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بچوں کی طرح سمجھایا۔ انور حسین نے پیار سے سمرین کی ناک کو چھوا اور کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو میری لاڈو، میں روٹی کما کر لاتا ہوں۔ انور حسین اٹھا اور گھر سے نکل گیا۔ تمہارے ابو پاگل ہو گئے ہیں نرمین، سمینہ بلکی۔ ہاں اور ہم سب ہونے والے ہیں۔ نرمین وہیں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئی جیسے ہار گئی ہو۔ جیسے جیسے شام ڈھلی، رات گہری ہونے لگی، سمینہ کو ہول اٹھنے لگے۔ کیا تکلیف تھی، بکواس کرتی رہتی ہے، پتہ بھی ہے ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کہیں غائب ہو گئے، راستہ بھول گئے تو کون انہیں لینے جائے گا؟ وہ چلتے پھرتے نرمین کو لتاڑنے لگی۔ زچ ہو کر اور کچھ فکر کر کے نرمین بیرونی دروازے کھول کر باہر نکلی، پھر جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ دیوار کے ساتھ انور حسین اکڑوں بیٹھا کھالی سڑک کو گھور رہا تھا۔ اماوس کی رات میں امید کا ہلکا سا جگنو، جیسے زندگی کی علامت، پھر سے قدموں پر کھڑے ہونے کی ہمت۔ بالکل اسی طرح ٹھیک 3 دن بعد فاروق نے نرمین کی ہتھیلی پر کچھ نوٹ رکھے تھے۔ بھیک دینے آئے ہو؟ اللہ نہ کرے۔ فاروق نے بہت غصے سے نرمین کو دیکھا۔ کیا ہوا، ہم پر جائز ہے؟ فضول مت بولو، مراد بھائی نے بھجوائے ہیں۔ نرمین نے بہت حیرت سے ہاتھ میں پکڑی اس تھوڑی سی رقم کو دیکھا جو اس کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔